बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर जी। इस वक्त हम इस्लामाबाद की इमाम बारगाह जामिअतुल मुर्तज़ा में मौजूद हैं और आप जानते हैं कि सानिया करबला की याद में पूरी दुनिया में मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़ीम कुर्बानी, उनके ख़ानदान की अज़ीम कुर्बानी की याद में अज़ादारी करते हैं, मजालिस होती हैं, इबादात होती हैं। तो आज हम ये खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं उसी सिलसिले में वो कुर्बानी जो बातिल के सामने डट कर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने मासूम बच्चों के साथ दी, उस कुर्बानी की याद में उसके फ़लसफ़े को ताज़ा करना भी बड़ा ज़रूरी है। और बातिल के सामने डट जाना एक ऐसा पैगाम है जो रहती दुनिया तक रहेगा। हम देखते हैं कि बहुत सारी तफरीक की बात भी होती है, बहुत सारी तकसीम भी है, फ़िरका वारियत भी है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप उस नारे की तरफ देखें कि हुसैन सबके हैं, वो नारा ज़्यादा बुलंद है। हुसैनियत आज भी ज़िंदा है और यज़ीदियत का कोई नामो निशान नहीं है। तो इसी पैगाम पे बात करने के लिए आज हम यहाँ पे इस इमाम बारगाह में आए हैं। यहाँ से कुछ जो स्पीकर्स हैं उनसे बात करेंगे, उनकी आरा आपके सामने रखेंगे। यहाँ पे जो मजालिस का सिलसिला है कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे और जो जुलूस है 8वीं 9वीं 10वीं मुहर्रम को जो जुलूस यहाँ से बरामद होते हैं कुछ उस हवाले से भी हम बात करेंगे। इस वक्त हम इस्लामाबाद की एक इमाम बारगाह में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली बासर साहब, अल्लामा साहब, जो कि यहाँ पे अभी इन्होंने बहुत खूबसूरत एक खिताब भी किया है और ये तहरीक निफाज़ फ़िक्र जाफ़रिया आज़ाद कश्मीर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अल्लामा साहब, अब आज का दिन और आज के दिन की मुनासबत से अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो पैगाम है जो रहती दुनिया तक यकीनन है और हुसैन है, यजीद था, लेकिन कैसे आप देखते हैं आज की दुनिया में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इतनी बड़ी कुर्बानी से हम क्या सीख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 1450 साल तकरीबन पहले शाम के महल से एक ऐलान हुआ कि कोई वही नहीं आई, कोई फ़रिश्ता नहीं आया। ये बनु हाशिम ने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए एक ढोंग रचाया था। उसके अमली जवाब के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान करबला में अज़ान अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो रहती दुनिया तक बाकी है वो सदा बुलंद की और आखिरी सजदा मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ता सुबह क़यामत बाकी रहेगा, जो यजीद का अमली जवाब है। और फिर आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हल में नासिरिन यंसुरना, कोई है मेरी मदद करने वाला। उस मदद से मराद मदद दीनी थी, यानी आज का ये जो आज़ादारी का जुलूस है और पूरी दुनिया में ये सिलसिला चल रहा है, ये वो आवाज़ जो थी कि कोई है मेरी मदद करने वाला। तो आज पूरी दुनिया बाहर निकल कर बिला तफरीक शिया सुन्नी अहबाब निकल कर ये ऐलान करते हैं कि लब्बैक यब्न रसूलल्लाह, ए रसूलल्लाह के बेटे, हम आपकी मदद के लिए हाज़िर हैं। और जितनी अज़ानें हो रही हैं, नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, ये अमली जवाब हैं यजीदियत को कि जिसने कहा था कोई नमाज नहीं, कोई वही नहीं, कोई फ़रिश्ता नहीं। तो ये आज का जितना दुनिया इस्लाम चल रही है, ये अमली जवाब है यजीदियत को कि नमाज़ें भी हैं, अज़ानें भी हैं और मज़लूमियत की एक पहचान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। अल्लामा साहब, जो हम देखते हैं बहुत सारी तफरीक, बहुत सारा तज़ाद, और आपने ख़ुद कहा कि हम शायद तफरीक वाले बहुत थोड़े लोगों को देखते हैं लेकिन मुश्तरकात वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उसको कितना हाईलाइट करना ज़रूरी है। और आज क्योंकि हुसैन सबके हैं, हुसैन हम सबके हैं, तो आज इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, चूँकि तफरीक हम इंसान ख़ताकार हैं और अपनी कम इल्मी के बुनियाद पर कर देते हैं, वरना हम जो नारा लगाते हैं वो बुनियादी नारा हुसैन जिंदाबाद नहीं है बल्कि हुसैनियत जिंदाबाद है। यजीद मुर्दाबाद नहीं है, यजीदियत मुर्दाबाद है। ये दो नज़रिए हैं। जो शख्स बाज़मीर है, जो हलाल और हराम में तमीज़ करता है, जिसको माँ बहन की तमीज़ है, वो अगर किसी कम इल्मी की वजह से इमाम हुसैन से दूर है तो अमलन वो दूर नहीं है। तो यकीनन अगर शैतानी कुव्वतें काम करती हैं तो उनके बहुत थोड़े अफराद जो इंतशार फैलाना चाहते हैं, उनकी हर सतह पर हौसला शिकनी करनी चाहिए और हमें सबको यकजहती का पैगाम देना चाहिए। कुछ आज के जुलूस के हवाले से भी बताइए और ये भी बताइए कि
ظالم کے آگے ڈٹ جانا اور آج جس طرح سے دنیا میں ظلم ہے، جس طرح سے ناانصافی ہے، تو ہم کتنی انسپریشن لے رہے ہیں، جتنی لینی چاہیے؟ کیا واقعی ہم کربلا کے واقعے سے وہ سیکھ رہے ہیں ہماری زندگیوں میں؟ آپ کو کوئی اس کی نظر آتی ہے آپ کی؟ سنت الہی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے لے کر ہر جو الہی ہستی تھی وہ ہمیشہ وہ مظلوم رہی اور ظالم کے سامنے سینہ سپر رہے۔ اس درس کو لیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام ان سب کے نمائندہ ہیں، اور سید الشہداء نے زیارت وارثہ میں اس لیے ہم امام حسین کو جب سلام بھیجتے ہیں تو السلام علیکہ یا وارث آدم صفت الآدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کے وارث گردانتے ہیں، جس کے معنی مراد یہ ہے کہ جتنے ظالمین انبیاء کے سامنے آتے رہے ان سب کو انبیاء علیہ السلام نے اپنے بردباری، اپنے صبر، اپنے استقلال، اپنی جرت، اپنے علم و حلم سے جیسے رد کیا ہے، ایسے امام حسین علیہ السلام نے اس یزیدی طاقت کو، جو دراصل شیطانی طاقت تھی، اس کو رد کیا ہے۔ اور اس کے بعد جتنی یزیدی طاقتیں ہیں ان کو رد کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ جس کے نام پر جب آپ نکلیں گے انشاءاللہ دشمن شکست خوردہ ہوگا اور آپ کامیابی اور فتح سے ہمکنار ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ علامہ سید علی باسر صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کی یاد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ابھی ایک جلوس بھی برآمد ہو رہا ہے۔ یہ اسلام آباد کی ایک بہت بڑی امام بارگاہ ہے، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی سید باسم عباس زواری صاحب۔ ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جلوس، یہ جو ماتم ہے، اور یہ جس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رہتی دنیا تک قائم ہے، قائم رہے گا، تو کیا ظلم کا نظام اس دنیا میں چلتا رہے گا ساتھ ساتھ؟ کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں، فلسطین میں، کشمیر میں ظلم کہیں نہ کہیں باقی ہے۔ تو مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علیہ، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجاۃ۔ ظلم، حق اور باطل کا مارکا جو ہے وہ آج سے نہیں ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کا ظلم بھی شروع ہے، باطل اور حق بھی آمنے سامنے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرانے کا اللہ نے حکم دیا تو اس وقت شیطان نے انکار کر دیا، تو شیطان حق کے مقابلے میں آیا۔ پھر جس طرح حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کر محمد مصطفیٰ تک تمام نبیوں کے سامنے باطل کی قوتیں موجود تھیں، نمرود موجود تھا، فرعون موجود تھا، تو ان کو مٹانے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہستیاں موجود تھیں۔ بعد از رسول خدا ان تمام قوتوں کا جو مرکزی کردار تھا وہ یزید تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے ایک معیار مقرر کر دیا کہ حق کے سامنے، چاہے اس کی باطل کے سامنے چاہے جتنی طاقت کیوں نہ رکھتا ہو، اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اگر جھک گئے تو آپ نے باطل کو مان لیا، آپ نے ظلم کا اقرار۔ امام حسین نے قربانی حق کی وجہ سے دی۔ جو آپ کا سوال ہے کہ یہ آج بھی باطل موجود ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو یہ ظلم تو اس وقت تک رہے گا جب تک امام حسین علیہ السلام کا نواں بیٹا حضرت قائم اجل اللہ فرج تعالیٰ، وہ جو پردہ غیب میں ہیں، ان کا نام رسول کے نام پر ہے، ان کا کنیت رسول کے کنی، جب وہ آئیں گے تو امام زمانہ علیہ السلام وہاں پر فلسطین کے علاقے میں شیطان کو قتل کریں گے۔ اس وقت جو شیطانیت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سے روی امام حسین کے سر جاتا ہے، جو امام زمانہ علیہ السلام تک جو ہمارے پاس موجود ہے حق کے مقابلے میں جانے کے لیے، وہ عزاداری حسین ہیں، وہ مجلس حسین ہیں، وہ جلوس اضحیٰ ہے۔ ہم اس میں شامل ہو کر بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ نہیں۔ ومال مفتی صاحب یہ بھی بتائیے کہ جب ہم 9 اور 10 محرم، اور بالخصوص کیونکہ ہم 8 اور 9 محرم کے وقت یہ بات کر رہے ہیں، تو اس وقت جو واقعات ہو رہے تھے اور جس پیاس کا عالم تھا، جس ظلم کا عالم تھا، اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے ہمیں۔ دیکھیے، پیاس صرف یہ پیاس نہیں، پیاس کی یاد میں حضرت اسماعیل نے جب تلیاں رگڑی تھیں
تو وہاں پر پانی کا چشمہ برآمد ہوا تھا. تو وہ چشمہ کس نے برآمد کیا؟ اللہ پروردگار عالم نے خود کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پیاسے کی یاد میں سبیل لگانا یہ سنت خداوندی ہے. تو وہ جو اللہ نے سبیل لگائی ہے وہ صرف مکہ میں موجود ہے، لیکن حسین کیونکہ فخر ابراہیم بھی ہیں، فخر اسماعیل بھی ہیں، ان پیاسوں کی جو سبیل ہے وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے. مولا ہمارا اور آپ کا سب کا قبول فرمائے اور امام زمانہ کا ظہور فرمائے. مہربانی. بہت شکریہ مفتی صاحب. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ بشارت حسین امامی صاحب. ان سے بھی آج کے اس جلوس کے حوالے سے اور جو ہم ثانیہ کربلا کی یاد میں پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ مجالس ہیں، جلوس ہیں، عبادات ہیں، تو جو ثانیہ کربلا سے سبق ہے کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس جلوس کے حوالے سے بات کریں گے. علامہ صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. ہم کہتے ہیں حق اور باطل کی لڑائی اور باطل کے سامنے ایسے ڈٹ جانا اور اتنی بڑی قربانی دینا، تو اس فلسفے کے تحت دنیا کو آج کیا پیغام جاتا ہے؟ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت بھی ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، اور ہمارے نبی شافی روز جزا ہیں. اور نبی شافی روز جزا کے پاکیزہ واسطے جو فرزند رسول ہیں، اصل میں سرکار امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قربانی پیش کر کے اپنے جانثاروں کی، اپنے مددگاروں کی، اپنے صحابہ کبار کی صبح قیامت تک کے لیے حق و باطل کے درمیان جو ہے وہ ایک حد فاصل قائم کر دی ہے. تو کربلا کا بنیادی طور پر فلسفہ جو ہے قربانی امام حسین علیہ السلام کا وہ یہ ہے کہ ہر صورت میں اپنی آپ نے تعداد کو نہیں دیکھنا. حق پہ ہیں تو آپ نے حق پہ ہر صورت میں ڈٹ جانا ہے. اب مقابلے پہ یزید ہے کہ جس کے پاس اتنی بڑی مملکت موجود ہے، جس کے پاس تخت و تاج موجود ہے، جس کے پاس سپاہ موجود ہے، دنیا کی طاقتیں اس کے پاس موجود ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ، جس میں کوئی باقاعدہ فوج نہیں، جس میں 100 اور 120 سال کے مجاہد سے لے کر 6 مہینے کے لیے عسکر بھی شامل ہیں، آگے میدان کربلا میں تو کہا کہ یزید فوج تیرے پاس ہے، طاقت تیرے پاس ہے، حکومت تیرے پاس ہے، اقتدار تیرے پاس ہے، لیکن یاد رکھنا کہ کبھی بھی طاقت حق نہیں ہوتی بلکہ حق طاقت ہوتی ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قربانی پیش کر کے صبح قیامت تک کے لیے حق و صداقت کے لیے چلنے والی تحریکوں کے لیے اور جینے والے انسانوں کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نے حق پر ڈٹ جانا ہے، فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. اور آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان جو مسائل میں گرے ہوئے ہیں، مثلاً ہمارا 5 صدی کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، فلسطینیوں پر مسلسل ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کا طریقہ فقط یہ ہے کہ آج بھی ہم سنت و سیرت امام حسین علیہ السلام پر عمل کریں اور ہم کربلا کے راستے کو اپناتے ہوئے ہم دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. علامہ صاحب جن واقعات کی یاد میں یہ جلوس ہے، کچھ ان واقعات کے حوالے سے بھی ہمارے دیکھنے والوں کو ضرور بتائیے. اور پھر یہ جو شبیہ ہے، یہ جو جناب عصر کا جھولا ہے، کچھ اس حوالے سے بھی. یہ ہمارے جلوسوں کے اندر جتنے تبرکات برآمد ہوتے ہیں، مثلاً ہم اس وقت شبیہ ذوالجناح جو برآمد کرتے ہیں تو یہ شبیہ ہے امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے کی مرتجز کی. تو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام جس پر سوار ہو کر جو ہے وہ گئے ہیں. اس کے بعد جو ہم علم برآمد کرتے ہیں تو یہ علم وہ ہے کہ اس کا تعلق کسی مذہب مسلک کے ساتھ نہیں ہے. یہ کربلا کے اندر اپنے علمدار بھائی جو علی کی امید ہیں، جو علی کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں، شہنشاہ وفا باب العواج مولا ابو الفضل العباس سرکار، یہ علم جو ہے یہ مولا عباس کا ہے. اس کے بعد ہم جو جھولا برآمد کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جھولے کی تاریخ بڑی پرانی ہے کہ وہ بچہ جس وقت جناب یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تھا تو جناب یوسف نے کہا تھا میرے پاس تو گواہ اور کوئی نہیں ہے، تو گہوارے میں پڑے ہوئے بچے نے جو ہے وہ گواہی دی تھی. تو اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت جناب مریم پہ تہمت لگی ہے تو اس کے بعد جناب عیسیٰ نے گہوارے کے اندر گواہی دی ہے. پھر اسی طرح مولا علی علیہ السلام نے گہوارے کے اندر اجداد کے 2 ٹکڑے کیے ہیں. اور پھر گہوارے میں جس وقت امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا عالم ناصر ینصرنا کا،
تو جناب علی اصغر علیہ السلام جو کہ کربلا میں 6 ماہ کے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس جھولے سے قرار دیا. تو یہ جھولا جو ہے یہ یاد ہے اور یاد رہے گا صبح قیامت تک کے لیے جناب علی اصغر علیہ السلام کی. تو یہ جتنے ہم تبرکات برآمد کرتے ہیں، چاہے وہ شبیہ ذوالجناح ہو، وہ علم ہو، چاہے وہ ہم جھولا برآمد کرتے ہوں، چاہے ہم تابوت برآمد کرتے ہوں، چاہے ہم سبیل لگاتے ہوں، تو یہ سارے کے سارے منصوبات ہیں جو کربلا والوں کے ساتھ ہی منصوب ہیں. اور پھر مسلسل ان کے ساتھ معجزات و کرامات جو ہے وہ تردد ہوتی ہیں، لگاتار ہوتی ہیں پوری دنیا کے اندر. یعنی ایون آپ حیران ہوں گے کہ ہندوستان کے اندر، دہلی کے اندر جو ہندو جلوس برآمد کرتے ہیں تو وہ شہزادہ علی اصغر کا جھولا برآمد کرتے ہیں. اسی طرح پشاور میں ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر یہ جو کل کی رات آ رہی ہے، کل کی رات کو جس وقت ہمارا شب عاشور کو جلوس نکلے گا، تو وہ جلوس جہاں پر سارے کے سارے مسلمان شیعہ سنی بھائی مل کر، چاہے وہ ماتم کی صورت میں جا رہے ہوں، چاہے وہ سبیلے لگا کر جا رہے ہوں، تو ان کے ساتھ ساتھ پیچھے ہندوؤں کا جلوس بھی جا رہا ہوتا ہے. لیکن ہر امام بارگاہ کے اندر جا کر ماتمی عزادار وہ تو اندر چلے جاتے ہیں. میں نے خود پوچھا تھا ان سے، بھئی آپ باہر کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا کہ جو ہم نجس ہیں، ہم پلید ہیں، ہم اندر نہیں جا سکتے. یہ ان کے مقابلے ہم اندر نہیں جا سکتے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، لیکن جلوس وہ بھی نکالتے ہیں. تو حسین چونکہ محسن انسانیت ہے، حسین کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ نہیں، مسلک کے ساتھ نہیں، کسی ایک عقیدے والے کے ساتھ نہیں. حسین رب کا ہے، حسین سب کا ہے. علامہ صاحب، میں نے آپ سے کچھ مزید بھی سوال کرنے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. جی، ہم موجود ہیں اس وقت محرم الحرام میں جو جلوس برآمد ہوتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، فلسفہ کیا تھا اس قربانی کا. سید الشہداء حضرت امام حسین کی قربانی آج دنیا کو کیا پیغام دیتی ہے، کچھ اس حوالے سے ہم بات کریں. بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے وتھ تنزیلہ مظہر، اسپیشل پروگرام ہم کر رہے ہیں. جی علامہ صاحب، آپ نے کافی گفتگو کی، لیکن اگر آج کے مسائل کی بات کریں مسلمانوں کی، کچھ تو آپ نے کشمیر کا اور فلسطین کا ذکر کیا، لیکن ہمارے اپنے ہاں بھی بہت سارے مسائل ہیں، ظلم ہے، ناانصافی ہے. تو کیا پیغام ہے، اور ثانیہ کربلا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے ہم کیسے ان مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں؟ جتنے مسائل میں اس وقت امت محمدیہ بالخصوص گری ہوئی ہے، مسلمان جتنے مسائل میں گرے ہوئے ہیں، دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ اس وقت قسم پرسی کے عالم میں ہیں. دنیا جہان کے وسائل جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس موجود ہیں. مسلمانوں کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں، ان میں جو سب سے بڑی وجہ ہے، اس میں مسلمان حکمران خود ہیں. وہ انہوں نے خود اپنے لیے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں. وہ عوام کو بہت زیادہ مسائل کی دلدل میں انہوں نے دھکیلا ہوا ہے. اس کا راستہ جو ہے وہ کربلا سے گزرتا ہے. کربلا کا راستہ چونکہ وہ حریت کا پیغام ہے، امام حسین علیہ السلام کا آزادی کا پیغام ہے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا نام جو ہے وہ کربلا والے جو نام یہ لیتے ہیں، تو وہ اس راستے کو جب اپناتے ہیں. تو آج بھی مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ کامیابی اور کمرانی ہمارے قدم چومے، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ سیرت امام حسین علیہ السلام پر عمل پیرا ہوں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا کلا کما ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ وطن امن کا گہوارہ بنے، دنیا امن کا گہوارہ بنے، تو دنیا کا امن کا گہوارہ اس صورت میں بن سکتی ہے. دیکھیں دہشت گرد کیا کرتا ہے، وہ دوسروں کے بیٹے مارتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کا خون کرتا ہے. کربلا میں کسی کے بیٹے مارے نہیں جاتے بلکہ اپنے بیٹے دیے جاتے ہیں. کربلا میں کسی کے بھائی جو ہے ان کے لاشیں نہیں گرائے جاتے بلکہ اپنے بھائیوں کے لاشیں اٹھائے جاتے ہیں. کربلا میں وہ دوست باپ کسی اور کے کو نہیں مارا جاتا بلکہ اپنے صحابہ وفا جو ہے وہ قربان کیے جاتے ہیں. تو آپ جس وقت کربلا کو سامنے رکھیں گے اور کربلا والوں کی سیرت پر چلیں گے تو اس وقت آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، وہاں بھی کامیاب ہیں. آج بھی ہمارا وطن عزیز پاکستان یعنی 75 سال گزر گئے ہیں، مسائل کی دلدل میں گرے ہوئے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر مسائل کی دلدل سے نکلیں تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ایک اور نیک ہو کر ہم جو ہے وہ کربلا والوں کی سیرت کو اپنائیں اور ان کی سیرت کو اجاگر کریں. آپ چاہتے ہیں ملک کے اندر دہشت گردی نہ ہو، آپ چاہتے ہیں بے روزگاری نہ ہو، مہنگائی نہ ہو، اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں نا اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. تو یہ راستہ امام حسین علیہ السلام نے بتایا. علماء کے رول کے اوپر اگر آخر میں مختصر سی بات کریں. اس میں رول جی سب کا بنتا ہے، حکمرانوں سے لے کر
सारे तबकात का, उसमें उलमा भी शामिल हैं, बाकी भी। उलमा की ज़िम्मेदारी तो बहुत ही ज़्यादा है। उलमा की ज़िम्मेदारी ये है कि वो सीरत सुल्तानुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल पैरा होते हुए, सीरत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अमल पैरा होते हुए, सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे अमल पैरा होते हुए इस उम्मत को इताअत और यगानगत की तरफ लेकर जाएँ। इस्लाम कहीं पर इफ्तराक का, दूरी का ये दर्स बिल्कुल नहीं देता। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपने जुलूस में शामिल होने। जी, आप बात सुन रहे थे अल्लामा बशारत हुसैन इमामी की, और आपने देखा कि शिया स्कॉलर्स से जब हम बात कर रहे हैं और तो शिया सुन्नी की तफरीक के हवाले से उन्होंने बिलखुसूस बात की है कि कोई ऐसी तफरीक है नहीं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी सब के लिए वही फ़लसफ़ा है, सब के लिए वही रहनुमाई है, और ये तफरीक की बात करना भी शायद नाजायज़ है, क्योंकि तफरीक वाले तो बहुत थोड़े लोग हैं और मुश्तरकात वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। हम बार बार इस बात पे रीट्रेट करते हैं कि हुसैन सबके हैं। तो कुछ जुलूस की आपको झलकियाँ भी दिखाते हैं, जो शबी है उसके हवाले से भी अल्लामा साहब हमें बता रहे थे। और आप देख सकते हैं कि जनाब असगर की जो जितने वो मासूम थे, जितना वो जुल्म है, एक 6 माह के बच्चे को जिस तरह से शहीद किया गया, तो उनकी याद में यहाँ पे झूला जो है वो दिखाया जाता है। तो अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, फिर यहाँ पे सबीले हैं, और अलम के हवाले से भी अल्लामा साहब हमें बता रहे थे। तो ये सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, भारत में हर जगह पे होता है, इबादत का, मजालिस का, जुलूस का, मातम का, अज़ादारी का। और ये जो मजालिस हैं, ये जो महाफ़िल हैं, ये जो सारा सिलसिला है, ये ना सिर्फ़ ये कि उस कुर्बानी की याद है, हम सानिया करबला की याद में ये दिन मनाते हैं, बल्कि उस कुर्बानी का जो पैगाम है उसको अगली दुनिया तक कैसे पहुंचाना है, रहती दुनिया, आने वाली नस्लें उस पैगाम से क्या सीख सकती हैं, हम आज इस पैगाम से क्या सीख सकते हैं, उस हवाले से भी आपने हमारी बात सुनी। जी, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।